अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है या जो माशी सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई जा रही है। जो अमीर लोग हैं वो अपने पैसे बाहर निकाल रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो महंगाई में पिस रहे हैं। महंगाई रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है और इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। हर जगह पे वो जलसे का इनेकाद कर रहे हैं। 25 मई से जब उसने लॉन्ग मार्च किया था उससे अभी तक वो लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका जो डेट है वो उसने अनाउंस नहीं किया है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने भी सैकड़ों की तादाद में इस्लामाबाद में कंटेनर पहुंचा दिए हैं। जो आंसू गैस के शेल्स हैं वो भी रेडी हैं। पुलिस, एफसी और जो फ़ौज के दस्ते हैं, फ़ौज के दस्ते जो सेंसिटिव इमारत है वहाँ पे तैनात होंगी। दूसरी तरफ हुकूमत भी भरपूर तैयारी कर रही है। कल इमरान खान के ख़िलाफ़ एफआईए ने जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें एक मुकदमा भी दायर किया था। आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको अबूरी ज़मानत मिल गई है। हम उसी पे भी बात करेंगे। लंदन में भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वहाँ पे जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और पंजाब में जो हुकूमत है उस लंदन की मुलाकातों का उस पे उसका क्या असर होगा इसी पे भी बात करेंगे। और जो वज़ीर दाखिला है हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दे दिया था कल, और आज उमर सरफराज चीमा जो साबिक गवर्नर थे उसको मशीर दाखिला तैनात कर दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। आज इमरान खान साहब की अदालत में एक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें जब वो अदालत पहुँचे वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उन्होंने उससे जो सवालात किए हैं उसमें सबसे पहला सवाल उससे ये कर दिया गया कि खान साहब अगर आपको ज़मानत नहीं मिलती आज तो फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ज़मानत के लिए भी अदालत आज आए थे और वो जलसों में ये कहते हैं कि हम जेल बरो तहरीक शुरू करेंगे। लेकिन चूँकि वो ख़ुद लीडर हैं और ख़ुद वो अदालत से ज़मानत लेने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। तो दूसरी तरफ जब उससे दूसरा सवाल किया गया कि जो आरिफ अलवी साहब जिसके साथ आसमा शिराज़ी ने एक इंटरव्यू किया था जिसमें आरिफ अलवी साहब ने कहा था जो सदर पाकिस्तान हैं कि जो अमरीकी साजिश है उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, मतलब मुझे उसमें कोई साजिश नहीं लगती। तो इमरान खान साहब से जब ये उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब ने उसकी तरदीद कर दी हैं। आरिफ अलवी साहब ने भी जो तरदीद कर दी है उस कोई वाज़ेह तरदीद नहीं थी, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने वहाँ पे सहाफ़ियों को बताया कि बस उसने उसकी तरदीद करी है कि सही ख़त्म। तीसरा सवाल जब उनसे किया गया कि आप के जो फ़ोन टैप होते थे उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो उसने कहा कि फ़ोन टैप करना इंटेलिजेंस एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है, वो फ़ोन टैप कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन उसी फ़ोन टैप को रिलीज़ करना जिसमें चूँकि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात डिस्कस होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो जो है वो गैर कानूनी काम है। तो एक हद तक इमरान खान साहब की इस बात में वज़न भी है कि अगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं अगर वो प्राइम मिनिस्टर की या जो वो हैं अगर वो टैप भी करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उसका वाज़ेह स्टांस था कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए अगर इंटेलिजेंस एजेंसी उनके जो वो है फ़ोन टैप भी करे तो उससे उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन उसने ये कहा है कि इस हद तक तो ठीक है, लेकिन उसको एडिट करके रिलीज़ करना सबके सामने रखना ये जो है ये गैर कानूनी काम है। फिर उनसे और सवाल फ़ॉरेन फंडिंग जो जिसकी केस में वो ज़मानत ले रहा था उसके हवाले से हुआ, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी जो फंडिंग है वो एक सियासी फंडिंग है और कोई भी दूसरी सियासी वो जो है वो गलत, उनके तरीके गलत है और
جو ہمارے فنڈنگ ہوئی ہے وہ ہم نے ایک تھرو پراپر چینل کی. بہرحال جو وہ سوال کا جواب دیتے ہیں. سوات کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کی پی میں آپ کی حکومت ہے اور سوات کے حالات خراب ہے اور کل لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے، تو اس کا سوال کا جواب دیے بغیر خان صاحب وہاں سے چلے گئے. کورٹ کے اندر جب سماعت شروع ہوئی، عمران خان صاحب اس وقت نہیں پہنچے تھے جب یہ سماعت شروع ہو گئی تھی. ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جو فورن ایکسچینج ایکٹ ہے اس کے تحت جو مقدمہ ایف آئی اے نے دائر کیا تھا، اس پہ پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے عدالت سے حفاظتی ضمانت منظور کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہو سکے. عمران خان کورٹ میں اس وقت نہیں تھے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت کون سے عدالت میں جانا چاہیے. ان کی پی ٹی آئی کی وکیل نے کہا کہ کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں جانا چاہیے. پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں اس پر اور پیش کیوں نہیں ہوئے. اس پر ان کی وکیل نے کہا کہ عدالت حکم کرے عمران خان فوری طور پر عدالت میں پیش ہو جائیں گے. پنیگالہ میں پولیس نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. غیر معمولی صورتحال کے باعث درخواست گزار پیش نہیں ہوئے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار 3 بجے تک اس عدالت میں پیش ہو جائے. وکیل نے کہا کہ 3 بجے لیٹ ہو جائے گی، ابھی آدھے گھنٹے میں آ جاتے ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو اس کے وکیل نے کہا کہ پولیس نے محاصرہ کیا ہوا ہے لیکن وہ آدھے گھنٹے میں آ سکتے، مطلب فوری طور پر آ سکتے، کیونکہ بنیگالہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے. تو پھر نہ محاصرہ تھا نہ کچھ تھا. بہرحال یہ عدالت کے سامنے جو ان کی وکیل کا موقف تھا. جب وہ عمران خان صاحب آ گئے تو جو پہلے ان کی جو جرنلسٹوں سے بات ہوئی، وہ جو میں نے پہلے ان پہ بات کی، اس کے بعد جو پروسیڈنگ شروع ہوئی تو عدالت نے ان کی عبوری ضمانت منظور کی اور منگل کے دن تک یعنی 18 اکتوبر تک ان کو عبوری ضمانت مل گئی. اچھا، لندن میں جو ملاقاتیں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. علیم خان صاحب جو ہیں وہ بھی لندن میں ہیں. پنجاب کی وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب بھی لندن میں ہے. اون چودھری بھی لندن میں ہے. اس میں جو ابھی پاسبلٹی جو یہ خبریں گردش کر رہی ہے یا جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہیں جرنلسٹوں کے ساتھ، تو اس میں یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی بڑی معنی خیز ہیں. یہ نجم سٹی جو جرنلسٹ ہے اس نے چینل 24 پہ بھی اس پہ بات کی ہے آج، اور انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی کی شاید جو وہ پرانا فارمولہ تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ جب وہ مل جاتے ہیں تو وہ جب واپس آئیں گے تو جو گورنر ہے وہ ان سے اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے. جب وہ اعتماد ووٹ کے دوران پرویز الہی پھر پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اور دوسرا آپشن یہ اس پہ وہ ہو رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اراکین ہیں وہ اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہاں پہ اس میں ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اس لیے ان کی وہ بھی کچھ ان کے ڈیمانڈز ہیں، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے لندن میں. ابھی حالات جو ہے جو پنجاب کی حکومت میں کی جو حالات ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ چند دنوں میں اس میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. علیم خان صاحب بھی
جہانگیر ترین کے ساتھ مل کے وہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی ہیں، اور آج دنیا ٹیلی ویژن پہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ نواز شریف بھی ابھی ملک نہیں آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مریم نواز بھی اپنا سٹے جو ہے وہ پرولونگ کرے لندن میں۔ تو لندن میں کافی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پنجاب کی حکومت کے بارے میں کچھ اہم فیصلے ادھر لندن میں ہو رہے ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں جب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہوگا، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی ہو جائے گی، پنجاب کی حکومت میں کچھ تبدیلی ہو جائے گی۔ اچھا، جو گورنر سابق گورنر تھے سرفراز چیمہ صاحب، اس کو مشیر داخلہ آج تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہاشم ڈوگر جو تھے، جو وزیر داخلہ تھے پہلے، انہوں نے کل استعفیٰ دیا تھا، اور اس کی بارے میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے یہ حامد میر صاحب نے کل اپنے جو کیپٹل ٹاک پروگرام ہے اس نے کہا تھا کہ ہاشم ڈوگر صاحب سے استعفیٰ لیا گیا ہے، اس نے خود استعفیٰ نہیں دیا ہے کیونکہ وہ ان کا ایک بیان آیا تھا پچھلے دنوں کہ جو لانگ مارچ ہوگا پی ٹی آئی کا، تو اس لانگ مارچ کی حالت میں پنجاب کی جو پولیس ہے یا جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے، نہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے اختلافات آ گئے تھے، پھر کنٹینرز والی بات ہو گئی تھی کہ پنجاب سے جو کنٹینرز ہے وہ اسلام آباد کی طرف موو کر رہے ہیں، اور ہاشم ڈوگر صاحب ہے وہ اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی اس میں ہاشم ڈوگر صاحب کا جو کام تھا وہ، کیونکہ یہ کنٹینرز تو پورے ملک میں موومنٹس کرتے ہیں، اس میں مال بھی جاتا ہے، یہ مال کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو باہر سے مال امپورٹ ہوتے ہیں وہ بھی انہی کنٹینر میں ہوتے ہیں۔ تو ہاؤ اٹ کمس کی ایک پولیس اور پنجاب کی پولیس یا اور سیکیورٹی فورسز ہاشم ڈوگر کے کہنے پہ ان کنٹینرز کو روکتے، تو چونکہ ایک غیر آئینی کام تھا، تو یہ غیر آئینی کام جو ہاشم ڈوگر نے بھی کہا تھا کہ اگر لانگ مارچ کی صورت میں وہ پی ٹی آئی کی جو لانگ مارچ ہے اس میں وہ پنجاب حکومت اس میں ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ تو عمر سرفراز چیمہ کو جو سابق گورنر تھے اس کو مشیر داخلہ آج لگا دیا گیا ہے۔ وہ چونکہ وزیر داخلہ اس لیے نہیں لگ سکتے کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر نہیں ہے، اس لیے وہ ان کو مشیر لگا دیا گیا ہے۔ داخلہ جو وزارت داخلہ ہے وہ ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں جو عمر سرفراز چیمہ ہے، پنجاب میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بزدار جب وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت یہ سائیڈ لائن پہ تھے، ان کو کوئی اہم عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ پھر جب چودھری سرور جب گورنر تھے، تو عمران خان کی حکومت کی آخری دنوں میں جب تحریک اعتماد پیش ہونے سے چند دن پہلے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، تو اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ کو گورنر پنجاب بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ گورنر لگا تھا تو اس نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے تھے جس میں حمزہ شہباز کا جو حلف تھا، جب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے تو اس کے حلف کو اس نے ڈیلے کیا تھا، اور اس نے جان بوجھ کے اس سے حلف نہیں لیا تھا، اس میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد اس میں عدالت کا حکم آیا، پھر عدالت کے حکم پہ جو حمزہ شہباز ہے اسے حلف لیا گیا، یعنی جو وہ ایک غیر آئینی کام تھا، اور پھر عدالت نے بھی اس سے عدالت کے کہنے پر حمزہ شہباز سے حلف لیا گیا۔ تو جو عمر سرفراز چیمہ ہے وہ عمران خان صاحب کی جو گڈ نیم میں ہے لوگوں میں وہ شمار کیے جاتے ہیں، اور اس کو
داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے، اور وہ آئین پہ اس نے زیادہ عمل نہیں کیا تھا جب وہ گورنر تھے، بلکہ عمران خان کے حکم زیادہ مانے تھے۔ تو اور دوسری طرف سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب کے جو اس وزارت داخلہ کے لیے دوسرے لوگ تیار بھی نہیں تھے، کیونکہ جب یہ لانگ مارچ شروع ہوگا تو وزارت داخلہ کا بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے، پولیس وزارت داخلہ کے انڈر ہوتی ہیں، تو ایسی حالت میں عمران خان صاحب کو بھی ایک ایسے شخص کی وہ تھی سوٹیبل شخص وہی ہو سکتا تھا جو کہ وہاں پہ ان کی حکم مانے اور لانگ مارچ میں ان کا ساتھ دے۔ پنجاب پہ عمران خان صاحب کا زیادہ فوکس ہے، اور ان کی لانگ مارچ کی کامیابی بھی زیادہ تر ڈیپینڈنٹس ہے پنجاب اور کے پی کے، کیونکہ دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو ملکی حالات جو ہے وہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے جو اقتصادی حالت ہے وہ بھی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا جب فائنینشیل جو معاشی حالت ہے وہ ٹریک پہ چلتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو معاشی انسٹیبلٹی ہے وہ اس پہ دوبارہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے جو ملک کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے اس سے غریب عوام ہی ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔